सबसे बड़ी चीज़ कौमों के नाम पर, मिल्लतों के नाम पर यानी धर्मों के नाम पर, जोग्राफियाई नाम पर, ज़बानों के नाम पर मुख्तलिफ नामों से बंटवारा एक तरह से है, नफ़रत की बीज बोई जा रही है और हमारी नई नस्ल उससे ख़ास तौर पर मुतासिर हो रही है। आने वाले दिन हमने बहुत नेक पौधे लगाए थे, भाईचारा का नारा लगाया था और उसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी और शीरो शकर होकर के हमने ये सब काम किए थे। उसके बाद भी हम अपनी ही जिंदगी में नफरत की इन आंधियों को देख रहे हैं। तो आने वाली नस्लें जिनसे हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, इस पूरी दुनिया को उम्मीद है, पूरी इंसानियत को उम्मीद है, हमारे मुल्क को उम्मीद है और हर धर्म वालों को उम्मीद है, वो कहाँ पहुंचेगी और वो किस तरीके की जिंदगी गुजारेगी। ये फिक्रमंदी हर तंजीम को है, खासतौर मुस्लिम तंजीमों को, मुसलमानों को, मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद को और उसकी तमाम इकाइयों को भी है। और ये सबको मालूम है, जैसा कि आपने बताया, कि अहले हदीस हों या और मसालिक के लोग हों हिंदुस्तान में मुसलमानों में से, उन्होंने एकजुट होकर के और सबों ने कुर्बानी दे करके इस देश की आज़ादी के लिए और भाईचारा के लिए, उस वक्त जब देखा कि अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का तरीका अपना रहा था, तकसीम दर तकसीम और बंटवारे दर बंटवारे और इख्तलाफ दर इख्तलाफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में करा रहा था, खुद मुसलमानों में उसने फिरक़ेबंदी पैदा करने की कोशिश की थी। तो उस वक्त हमने ये नारा दिया था मुसलमानों ने। मैं तो अहले हदीसों को कहूँगा कि उन्होंने किस तरीके से राजाओं को, महाराजों को, नवाबों को, सबको खतूत लिखे और सबको मुत्तहिद किया और कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा दिया था उस वक्त। और ये नारा बड़ा कामयाब रहा और ये कुर्बानी रंग लाई, देश आज़ाद हुआ। फिर आपने देखा कि उसके बाद भी बंटवारे की बात आई तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, लेकिन उस वक्त सरखैल उलमा में उलमाए अहले हदीस बहुत पेश थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों या उनके साथ मौलाना अब्दुल जब्बार कसूरी हों या दाऊद गज़नवी हों या और उस वक्त मौलाना अबू मोहम्मद इब्राहिम आरवी हों या और तमाम तंजीमों के और उलमा के साथ मिल करके, तहरीक के शहीदैन के बाकी मादा लोगों के साथ मिल करके ये काम किया था। आज जबकि कहीं न कहीं से नफरत की ये आंधियां बहाने की कोशिश की जा रही है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम खास तौर पर अपने नौजवानों को और अपने लोगों को मुत्तहिद करें और ये पैगाम दें कि ये देखो, ये सरजमीन हमारी है और इस पर बसने वाले गंगा जमनी तहजीब के वारिस हैं और सब मिल करके शीरो शकर होकर के हमेशा रहे हैं। यहाँ ऐसा किसी तरह का भेदभाव का माहौल पैदा हुआ तो सबसे पहला नुकसान, अगर धर्म को मानते हो तो जो मज़ाहिब आसमानी है उनका नुकसान है कि दीन और धर्म के नाम पर तकसीम हो जाए मुल्क या लोगों में बंटवारा हो जाए। या दूसरा नुकसान जो सबसे बड़ा हमारा मुल्क का है कि भारत माँ के पूतों ही न फाड़ दी उसकी चोली, यानी उसी के जवान, उसी के विद्वान और उसी के हर तरह के चाहने वाले अपनी नासमझी से धर्म के नाम पर या किसी नाम पर भी वो बढ़ जाएं या पार्टियों के नाम पर सियासत का शिकार हो जाएं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये मबदा और उसूल, ख़ास तौर पर मैं मुसलमान होने के नाते ये बात कहूँगा कि हम तो मानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की तारीफ़ इसीलिए है और हकीकत में है कि रब्बुल आलमीन सारे संसार का पालनहार है, वो हर एक मखलूक का पालनहार। इंसान तो बड़ी चीज़ है और इस मबदे से हम चलते हैं कि वो रहमान और रहीम पहले है और वो किसी भी अपने मखलूक में किसी तरह के काट छाट और दुश्मनी को या एक दूसरे के ख़त्म करने को वो कभी भी पसंद नहीं करता है। तो ये हम वहाँ से चलते हैं और उसके बाद हमको तालीम दी गई कि खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि अल्लाह से डरते रहो जिसने तुमको एक नफ्स से पैदा किया है। वहाँ कोई तफरीक नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से जब झांक के देखेंगे तो वहाँ कोई धर्म नहीं, कोई बंटवारा नहीं। अफ्रीका का एक काला इंसान हो या अमेरिका का एक गोरा हो, हिंदुस्तान का एक गंदू रंग वाला हो, ये सब उनके नजदीक बराबर हैं। जैसे माँ के चंद बेटे सब उसके सपूत होते हैं और सबके लिए उसकी ममता बराबर जागती है और बराबर उसको परेशान करती है।
تو ہم خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی سب کی سنتان ہے اور سب کی بھلائی ہی، سب بھلے رہیں گے تبھی۔ اور دوسرا مبدا تو ہمارا دین ہے جو ہم کو سکھاتا ہے کہ سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے رشی منی یا انبیاء کرام آئے ان سب کا بھی ایک پیغام تھا کہ آخری نبی رحمت للعالمین تھے، یعنی صرف مسلمانوں کا نہیں، ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، چرند پرند کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے۔ تو وہ ان کا ہم نمائند ایک طرح سے وارث ہیں، اور اس کے لیے ہم کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ تیسری چیز جو تعلیمات ہمارے یہاں ہیں وہ صاف صاف ہیں کہ اس طرح کے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ بنی آدم آدھا ایک دیگرند ہم کو مدرسوں میں پڑھایا گیا تھا، بچپنے میں چھوٹی سی کتاب میں سبق یہ دیا گیا کہ بنی آدم آدھا ایک دیگرند، جو عضو بدر داورد روزگار دیگر عضو ہاران امانت قرار، کہ سب بنی آدم جتنے ہیں، آدم کے سنتان دنیا میں جتنے منوشیہ بستے ہیں، سب ایک عضو، ایک جسم کے ایک حصے کے طریقے سے ہے۔ کسی ایک حصے میں کہیں سے بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پورا جسم تلملا اٹھتا ہے اور اس کو قرار اور سکون نہیں ہوتا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہم کو دی گئی ہیں، اور اس میں یہ کیا گیا آتنکواد ہو یا ظلم و زیادتی ہو تو روئے زمین پر سب سے بڑا پاپ قرار دیا گیا ہے شرک کے بعد، کہ اللہ کو بھول جائے انسان، اس کے بعد یہ کہ کوئی کسی کو قتل کرے، کوئی کسی کو ستائے اور مارے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے بڑا اندھیرے میں اور سب سے بڑے بے یار و مددگار وہی ہوگا جو ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے ذکر فرمایا کہ پہلے نبیوں، پہلے دھرموں میں بھی یہی بات تھی، اور اس مذہب اسلام میں بھی یہی چیز ہے، جو پہلے مذاہب پیدا ہوئے جو غلط راستے پر چلے گئے، اور کیا ہوا تو اس میں بھی یہی ہے کہ من قتل نفسا، ایک نفس کو بھی، ایک جان کو بھی کوئی قتل کر دے اور اس کی وجہ سے تو گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کرنے کا وہ مجرم ہوتا ہے۔ اور ایک جان، اپنی جان پر کھیل کے ہمارا جوان کوئی بچا لے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، تو وہ گویا کہ ساری انسانیت کو بچانے والا ہے۔ تو یہ موٹا موٹا اسلام کی تعلیمات ہیں، اور ہمارے اس دورے میں جہاں جمعیت کی شیرازہ بندی ہے، یہ بتانا ہے کہ مرکز جمعیت اہل حدیث ہند کے تحت ہماری صوبائی جمعیتیں جو 23 اسٹیٹ میں فعال طریقے سے کردار ادا کر رہی ہیں، صوبہ مہاراشٹر میں بھی ہماری یہ جمعیت قائم ہے۔ اور ہم جب وکیل پرویز صاحب جو ہمارے صوبے کے امیر ہیں، قائم مقام امیر ہیں، اور ان کی قیادت میں ہم یہاں آئے، اور مولانا سرفراز صاحب اثری جو ناظم ہیں، اس کے ناظم اعلیٰ ہیں، ان کے نائب بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی نائبین ہیں جو آج نہیں ہیں۔ مختلف مراحل میں جو ہمارا پڑاؤ مختلف شہروں میں رہا ہے، اس میں کہیں کہیں ان سے ملتے رہنے کی بات ہے، کیونکہ بڑا قافلہ لے کر کے ہر جگہ جانا، اور سب کے مسائل و مشکلات ہوتے ہیں۔ یہاں اقبال بھائی ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے، اور حنیف انعامدار صاحب ہیں جو اس ٹیم کے بہت فعال رکن ہے، ناظم مالیات ہیں یہاں۔ تو یہ قافلہ مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے مالیگاؤں جیسے تاریخی شہر میں، جہاں کے لوگوں کو میں ہونہار بھی کہتا ہوں، اور جہاں کے لوگوں کو میں معزز بھی مانتا ہوں، اور ایک ان کا یوگدان ہے دیش کی خدمت میں بھی، اور مختلف طریقے سے اپنی صنعت و حرفت سے بھی یہ شہر بھی ہمارے مطمئن نظر ہے۔ اور یہاں کے معززین سے اور یہاں کے سوچ بوجھ رکھنے والے اپنے برادران وطن ہندو مسلم سب بھائیوں سے مجھے یہی امید ہے کہ اس تاریخی شہر میں، اس اہم شہر میں، وہ کسی بھی چال کو، کسی بھی بھید بھاؤ کو کسی طرح سے کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اس بہتی ہوئی باد سموم کو وہ اس کا رخ موڑ دیں گے اپنی محبت کی آندھیوں سے اور اپنے بھائی چارے کے سلوک سے۔ اور میں اندرونی طور پر بھی مسلمانوں کے اندر، خود اہل حدیثوں کے اندر بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھید بھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں یہی اپیل کروں گا کہ سب بھائی بھائی بن کر کے رہیں۔ اور پچھلے دنوں دیکھا آپ نے شیعہ سنی کی بھی دنیا بھر کی سب باتیں اٹھتی رہتی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ یہ سارے بھید بھاؤ مٹا کر کے پھر وہی اسی نعرے کو جو ہمارے اسلاف نے لگایا تھا
جب انگریز نے ہم کو بانٹنے کی کوشش کی تھی کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور مسلمانوں میں کوئی بات ہے تو شیعہ سنی اہل حدیث اور سارے فرقے سب بھائی بھائی ہیں، اور اسی جذبے سے ہم اپنے دھرم کا اگر کوئی دوسرا دھرم مانتے ہیں تو خدمت کر سکتے ہیں، سچے اس کے پرستار، چاہے دھرم جیسا بھی دوسرے کے نزدیک ہو، اس کے سچے پرستار ہوں گے، انسانیت کے اگر مانوتا پر یقین رکھتے ہیں تو صحیح اس کے خدمتگار ہوں گے، اور اگر ہم اپنے شہر اور ملک کو تعمیر و ترقی سے کسی بھی طریقے سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کو وشو میں ایک مہان دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ یہاں کا ہر ہندو، ہر مسلمان، ہر بھائی اسی طریقے سے بلوان ہو اور اسی طریقے سے ودوان ہو اور اسی طریقے سے محب وطن کے ساتھ محب انسانیت بن کر کے اپنے دیش کا پرچم اور انسانیت کا پرچم، اور خاص طور پر جس دھرم کو وہ مانتا ہے، دھرم بہت بڑی چیز ہوتی ہے، مذہب بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس دین کے پرچم کو وہ سربلند کر کے اس دنیا میں بھی ناموری اور کامیابی حاصل کرے گا، اور آخرت میں بھی یقیناً جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں سرخرو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کو بھائی بھائی بنا کر کے رکھے، اور جس میں ملک ملت اور انسانیت کی سرفرازی و سربلندی ہو، اور ہماری جماعت کی جس میں بھلائی ہو، وہ سب ہم سب لوگوں کو کرنے کی توفیق خزانی فرمائے۔ میں میڈیا کے لوگوں کا جو یہاں پر موجود ہیں بڑی فکر مندی سے، جو اس کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، لیکن دنیا نے ثابت کر دیا ہے کہ ماضی میں جو ہمارے اسلاف کہتے تھے قلم گویت کے من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت میں رسانم، کہ جس نے قلم پکڑ لیا اور صحافت کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہا کہ وہی دنیا کا بادشاہ حقیقت میں ہے، فرما روائی اور کشور کشائی حقیقت میں اسی کے حصے میں آتی ہے۔ تو یہ ماضی کا قصہ پارینہ نہیں ہے، بلکہ میڈیا نے اس دور میں ثابت کر دیا ہے کہ شاہ جہانم، سارے جہاں کا شاہ بادشاہ اور حکمراں میں ہی ہوں۔ تو یہ میڈیا کا کردار بھلایا نہیں جا سکتا۔ جو منفی کردار سامنے آیا ہے وہ اس برادری کے لیے بھی داغ دھبے کی چیز ہے اور ساری انسانیت اور ملک کا نقصان ہے۔ میں اس کی تاریخ اس کو ہمت افزائی کرتے ہوئے آپ کے اس کردار اور رول کو خاص طور پر سراہتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ اپنا مقام و مرتبہ چوتھے ستون کی حیثیت سے نہیں جمہوریت کے، بلکہ انسانیت کے اور سیاست کے اور جمہوریت کے کا پہلا ستون جو دنیا کو جہاں چاہتا ہے گھماتا ہے، وہ سمجھ کر کے انسانیت کی بھلائی کے خاطر اس میدان میں آپ جو کام کر رہے ہیں اس رخ سے خاص طور پر کریں اور کسی کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ یہ سب کچھ داغدار ہو جائے، یہ قلم داغدار نہیں ہونا چاہیے۔ اس عنوان کو لے کر ملک کے مقبول وطنی مسلمانوں کا حصہ اس سے پہلے کن شہروں میں گئے اور آئندہ آپ کن شہروں میں رہیں گے؟ دیکھیے، ہم نے تو مہاراشٹر کا بھی بنایا ہے اور پورے دیش کا۔ اس سے پہلے ہم نے کئی پروگرام بنائے تھے۔ دہشت گردی کا جب مسئلہ آیا تھا اور اس سے بھید بھاؤ پھیل رہے تھے، بڑی بے چینی تھی، تو انڈیا میں سب سے پہلا شرف ہماری جمعیت اہل حدیث کو حاصل ہوا تھا، جس میں شیوراج پاٹل جی ہوم منسٹر تھے، ان کو بلایا۔ لیکن ہم نے اس سے پہلے پاکڑ میں ایک عظیم الشان کانفرنس کی تھی۔ ہم نے عالم اور انسانیت کے نام سے بڑے بڑے سیمینار کیے تھے، جہاں 16 ملکوں کے، امریکہ سے لے کر کے ہر جگہ کے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے پورے ہندوستان میں یہ ابھیان شروع کیا تھا، اور تقریباً ہر اسٹیٹ میں اس طرح کے پروگرام ہم نے مانوتا سے متعلق ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا اور بہت کامیاب رہا تھا۔ داعش اور دہشت گردی IS کا جو بڑا فتنہ اٹھا تھا، اس وقت بھی عالم عرب اور عالم انسانیت بہت بے چین تھی، اس پر بھی ہم نے ساموہک فتویٰ پورے دیش کو دیا تھا، اور تقریباً تمام پارٹیوں کے لوگ بھی تھے اور ہندوستان کے تمام لائق ذکر تنظیموں کے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے۔ جب ہم نے عرب علماء کے سارے فتاوے کلیکٹ کر کے ہندی، انگریزی، اردو میں ترجمہ کرائے تھے، اور شیوراج پاٹل جی کے ہاتھ سے اس کو ہم نے اس کا اجرا کرایا تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اہل حدیث گراؤنڈ میں، جس کو اہل حدیث کمپلیکس کہتے ہیں، اور اس وقت آپ میڈیا کے لوگوں نے اس کو بڑے پیمانے پر شائع کیا تھا۔ یہ ابھیان بھی ہمارا، یہ پروگرام بھی ہمارا پورے دیش میں ہے، مختلف جگہوں پر یہ کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ مہاراشٹر میں ابھی اس عنوان سے بھی ہم لوگ چل رہے ہیں، اور دیگر
صوبوں میں جی مسلسل ہم لوگ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آگے بھی اس سے ہمیں انشاءاللہ آگے بڑھنے والے مختلف صوبوں میں۔ حضرت جب یہ بات آپ بتاتے ہیں کہ ملک کی حب الوطنی میں مسلمانوں کا حصہ، تو اس وقت تو امت میں بہت اتحاد و اتفاق تھا، یونیٹی تھی، مگر پھر زمانہ آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ باہمی نہیں آپسی انتصار کا شکار ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، مگر ابھی کے زمانے کا شاعر کہتا ہے کہ مسلکی جنگ میں امت ہوئی پارا پارا، ایک ہی صف سے جدا ہو گئے محمود ایاز۔ تو امت میں آپسی ملی اتفاق کو لے کر آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ ہم تو اس میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو اتحاد کے لیے آیا تھا کہ ساری دنیا کو اتحاد کا درس دے کر کے، اور نعمت اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی جو انعام ہوتا ہے اس کی طرف سے گفٹ ہے یا دولت جو دی گئی، وہ یہی اتحاد تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو مسلمانوں کو ہوا کہ خاص طور پر یاد کرو، تمہاری وجہ سے عرب و عجم سب ایک ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے تھے۔ تو یہ ان کا سبق ہے۔ کسی عرب نے کہا تھا کہ مسلمان اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ اتحدوا اللہ یتحدوا، کہ لگتا یہ ہے کہ ایٹومیٹک طور پر مسلمان اس بات کو ٹھان لیا، متحد ہو گئے ہیں، مٹھی باندھ کر کے میدان میں اتر چکے ہیں کہ ہم لوگ کبھی متحد نہیں رہے، کہ ہم متحد ہو گئے، اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہم کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہم بٹ کر کے، کٹ کر کے اور سب سے ہٹ کر کے برباد ہوں گے۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ چیز ہے ہندوستان میں آج بھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے عرب متحد تھے، ان کی مختلف کونسلیں تھیں اور یہ تھی، لیکن غیروں کی نظر اس میں لگی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ملت کے قیادت میں اللہ تعالیٰ وہ ہمت اور وہ حوصلہ اور وہ تاثیر اور ان کے فریضے کو یاد کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے۔ اور مجھے امید ہے کہ سر جوڑ کر کے بیٹھنے کی جو کوششیں جاری ہیں انشاءاللہ بار اور ہوں گی، اور اس میں پھر ان کا یہ اتحاد دیش کی قوت کے لیے اور سارے فرقوں اور ورگوں کو متحد کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک دور آئے گا، اور ہم مایوس نہیں ہیں۔ گرچہ حالات بہت مایوس کن ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جہاں ہم کو اور بہت سی چیزیں سکھائی گئی ہیں، لا تقنطوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے اور نا امیدی کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہم امیدوں پر جینے والے اور کوششوں کا سلسلہ جاری رکھنے والی امت ہیں، قوم ہیں، اور امید کی کرن انشاءاللہ جاگے گی، کسی نہ کسی وقت اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت آپ دیکھیں کہ جہاں ہم لوگوں میں مسلکی انتشار ہے، وہیں ہر مسلک میں شعبہ جاتی اور نسب جاتی اور طبقاتی دوری پیدا ہو گئی ہے۔ آپ سنی لوگوں میں بھی دیکھیں گے تو کئی الگ الگ گروپ ونگز ہیں، آپ تبلیغی جماعت میں بھی دیکھیں گے تو ارشد مدنی، محمود مدنی، جمعیت الگ اور یہ الگ۔ تو وہیں ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت مقامی طور پہ جمعیت اہل حدیث ایک بہت فعال اور بڑی تنظیم ہوگی، لیکن شہری سطح پر، مقامی سطح پر آبادی کا تناسب بہت کم ہے، اور اتنے کم تناسب میں اتنا انتصار، دو جمعیت، دو پلیٹ فارم چلتے ہیں، اس پر بھی تو آپ کچھ بولیں گے جہاں اتحاد کی بات؟ دیکھیے، حقیقت یہ کہ میں نے جو بتایا ہے کہ علمبردار جو ہم لوگ گفتار کے غازی بہت ہیں، کاش کے کردار کے غازی بھی بنتے، اور ہم مالیگاؤں میں اس وقت موجود ہیں، اور مالیگاؤں کی جو صورتحال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور دیگر تنظیموں میں امید کرتا ہوں کہ دیگر تنظیموں میں بھی بہت زیادہ خلفشار نہیں ہوں گے جتنا ہم لوگ باہر سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہیں، اور یقیناً جو نظر آ رہا ہے نظروں سے اس کو دکھایا نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر خود بہت اتحاد پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو متحد کر کے تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کے ساتھ اتحاد کا ذریعہ بنائے۔ ان کو بھی اسی طریقے سے ہم جمعیت اہل حدیث کی خاص طور پر بات کرتے ہیں، کتاب و سنت کے یہ علمبردار جماعت ہے، اور اللہ کا خاص اللہ کی رحمت یہ رہی کہ اس نے 14 صدیوں میں ہزاروں طرح کی آندیاں بہیں اور ہزاروں طرح کے افکار و نظریات آئے، لیکن ایک چیز تو ساری دنیا مانتی ہے کہ کتاب اور سنت، قرآن و حدیث، اور وہ قرآن و حدیث بھی اپنے منمانی طور پر نہیں، جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اور
तमाम असलाफ ने, इमामान दीन और मुहद्दिसीन ने जिस ढर्रे पर उस पर अमल करके इंसानियत को बचाया था, इत्तेहाद को बरकरार रखा था, वो उसके हम अलमबरदार और अमीन और वारिस कहे जाते हैं। तो मैं अपने मालेगांव के भाइयों से ख़ास तौर पर और तमाम अहले हदीस भाइयों से उमूमी तौर पर जहाँ कहीं भी शैतान इस तरीके से घुस आया है, वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करेंगे। तमाम मिली तंजीमें और जमातें जो यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद हैं, बाद में आप बात की तरफ ने इशारा किया, यह आपकी फिक्रमंदी है और यही फिक्रमंदी वो तकरीबन मिल्लत के और उम्मत के हर फर्द के अंदर है। काश के वो लोग अपने अपने मिजाज पर और अपने अपने फोर्स और अपने अपने फिक्र पर थोड़ा सा कदम लगा करके वो इत्तेहाद वाले पर अपने मिजाज साजी करते, जहन साजी करते तो ये नौबत नहीं आती। मुझे उम्मीद है कि इन सारे खुराफात को और सारे चैलेंजेस को सामने रखते हुए वो सबसे पहले अपने दाखिली सफ़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद का खादिम होने के नाते और एक बड़ी अहम जगह पर फायज होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ और अपनी सलाहियत से ज़्यादा मैं अपने एक एक फर्द, खास तौर पर मालेगांव के भाइयों से ये उम्मीद रखता हूँ, हर एक जवान से, हर एक आलिम से, हर एक बुजुर्ग से, कि यकीनन मुझे अपने से ज़्यादा एतमाद है, अपनी सलाहियत से ज़्यादा उनके मोहब्बत के ऊपर, उनके ईमानी एस्पेक्ट पर और उनके सोच बूझ पर और मिल्लत के दरपेश मसाइल के समझने के हवाले से कि वो यकीनन कोई चीज़ उनके नज़दीक इन सारे बुतों को तोड़ करके रंग के, नस्ल के, कौम के, ज़ात के, ज़बान के, इलाकाइयत के, उन सब को तोड़ करके सबसे पहले अहले हदीस और मुसलमान इस मैदान में आएंगे और यकीनन उस बुत को तोड़ देंगे जिस दिन यकीनन कामयाब हो जाएंगे। और हर कौम का जितनी फ़िरक़ाबंदी हुई है, जितने मज़ाहिब और अदियान बने हैं, उन सब में आप सिर्फ एक ही बुत सबसे बड़ा रहा है और वही सबसे खतरनाक है और वही सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन बदकिस्मती से हम में से अक्सर आलिम, हर तो नहीं, हर एक मजहब मानने वाला और हर एक अहले हदीस जिसके दिल में कहीं न कहीं से तफरका है, खोट है, वो उसी सबसे बड़े दुश्मन को पाले हुआ है और उसी की चाकरी करके वो समझता है कि मैं ही सबसे आगे बढ़ रहा हूँ, सबसे काबिल हूँ। वो है अपने नफ्स परस्ती, ख्वाहिशात परस्ती, मन मानी जिंदगी, है कि नहीं। उस एक मन के ऊपर और उस अपने ख्वाहिश के ऊपर वो कंट्रोल कर ले तो यकीनन वो सही माने में कुरान और हदीस का नुमाइंदा बन जाएगा और सही माने में वो मुसलमान कहलाएगा। और मुसलमान के माने तो सब मानने वाले हैं, इसलिए हम तमाम मुसलमान भाइयों से और अहले हदीस अपने आप को सबसे पुख्ता मुसलमान कहते हैं, है कि नहीं। तो वो अपनी पुख्तगी को जो सबसे ज्यादा खोखला कर रही है, मनमानी जिंदगी, रबचाही जिंदगी छोड़ करके वो सबसे ज्यादा अलहदा होकर के इस भाईचारे को बरकरार रखने में पहले मेरी मदद करेंगे, फिर अपने सफ़ों में दुरुस्तगी अपने आप की मदद करेंगे। मेरी यही अपील है और यही कोशिश है और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हम कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह।